आजाद सच क्या है? इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की स्ट्रीम में, जिसमें हम एतराज़ात जो सवाल उठाए जाते हैं इस्लाम के खिलाफ, उनका सच क्या है आपके सामने लाते हैं। ये सवाल पॉपुलरली उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जहनों में बदगुमान या मिसकंसेप्शंस आते हैं, गलत फहमियां आती है। और ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसके ताल्लुक से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखें। वही एक कोशिश आप सबके सामने की जाती है कि किसी भी मौजू पर कंप्लीट मालूमात आपके सामने रखी जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की स्ट्रीम। आज जो पहला सवाल हम ले रहे हैं, जो ये न्यूज़ एंकर कोई ने हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकता? आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या है कि वहां पर हिंदुओं की एंट्री उस मुल्क में भी बैन है? क्या इस्लाम कहता है कि कोई भी दूसरे मजहब का शख्स जो है उनकी पाक पवित्र जगह पर कदम नहीं रख सकता है? क्या इसकी मनाही कुरान और हदीसों में है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? ठीक है, सवाल आप सबने सुना। ये है पॉपुलर सवाल, मक्का मदीना में क्यों गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, उस मुतालिक सवाल पूछा गया है। आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं और हम शुरू करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स मक्का में क्यों नहीं जा सकते, और इसके ताल्लुक से हम डिस्कशन देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात हम सबको समझना चाहिए कि मक्का के अंदर साइज कितनी है, जो हरम के एरिया है। देखिए, अगर आप टोटल जमीन देखो तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 510 मिलियन। मक्का जो शहर है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें जो हरम के एरिया है, जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स के एरिया मना है, नॉन मुस्लिम्स का आना मना है, वो है तकरीबन 550 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर आप टोटल रुए जमीन पर देखो तो क्या 1% होता है जमीन का? नहीं। 0.1% होता है क्या? नहीं। 0.0001% है। 0.0001% है। और आप देखोगे ये कुल मिलाकर जो 550 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है, जो हरम की एरिया है, ये एरिया के अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है। तो ये है सवाल जो हमने इसको पहले डिफाइन किया। अब आइए हम ये देखते हैं कि कंट्रीज के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, वो सिटीजन्स को भी कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होती है। अब क्या कोई सिटीजन उसमें आर्ग्यू कर सकता है कि हम तो सिटीजन है कंट्री के, हमें क्यों इजाजत नहीं है, यहाँ हमारे लिए स्टॉप क्यों रखा गया, यहाँ सिविलियंस के लिए एंट्री क्यों नहीं है, यहाँ पे एक कैंटनमेंट एरिया है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे हम क्यों नहीं आ सकते? क्या कोई कह सकता है? तो नहीं, वो कंट्री का लॉ है। कंट्री नहीं, बिल्डिंग्स के अंदर भी ऐसे कुछ रूल्स और लॉज होते हैं जिसके अंदर उनको नहीं अलाउ किया जाता है। तो हम सब वो चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह कंट्रीज के पास एक राइट होता है कि अपने रूल्स के तहत वो वीजा को रिस्ट्रिक्ट करे, कि बाज लोगों को वीजा ग्रांट करेंगे, बाज लोगों को वीजा डिनाई करेंगे, और कोई कुछ नहीं बोल सकता उनको। वो कंट्री के रूल्स होते हैं। तो यहां पर मक्का में एंटर होने की वीजा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कोई अगर कहे कि नहीं है कोई माबूद बरहक, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अगर कोई सच्चे दिल से माने, जुबान से कहे, तो वो एंटर हो सकता है। तो ये वीजा है मक्का में एंटर होने की। अब इसके पीछे और क्या विजडम्स हो सकते हैं? तो विजडम्स में हम ये देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरा 3 वर्स 96 में, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता। सबसे पहला घर जो बनाया गया था लोगों के, वुदिया लिन्नास, लोगों के लिए, वो है जो बक्का में है। जो बक्का में, यानी कि जो बक्का नाम था मक्का का ही, मुबारकन, ये एक ब्लेसेड जगह है, बाबरकत, वो हुदल लिल आलमीन, और हिदायत है, गाइडेंस है सारे लोगों के लिए। तो मक्का के ताल्लुक से एक स्पेशल स्टेटस ये है कि ये गाइडेंस की भी जगह है, ये रहनुमाई की भी जगह है। और हम देखते हैं दुनिया भर से लोग मुस्लिम्स आते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए। तो जब उम्रा और हज के लिए लोग आते हैं स्पिरिचुअली इबादत अल्लाह की करने के लिए, तो उसके साथ साथ वो वहां से रहनुमाई लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। और यहाँ पर ये जगह, जो मक्का जो जगह है, ये जगह को खास इस वजह से हम देखते हैं कि प्योर रखा गया है, कि इस जगह के अंदर ताकि दूसरी बिलीफ्स, दूसरी चीजों की प्रीचिंग ना हो। यहाँ से जाए तो क्या जाए, एक प्योर बिलीफ जाए, जो लोग अमली तौर पर भी देखें, जो प्रैक्टिकल तौर पे जो गाइडेंस लें, वो क्या चीज की गाइडेंस लेकर जाएं, जो अपनी अपनी कंट्रीज में जाएंगे
تو وہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، وہ دیکھ کر جائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب اتنے سارے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں تو سیکیورٹی ایشوز تو ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم الحکیم ہے، اللہ علم والا، حکمت والا، ہی نوز کہ آگے بھی کیا ہونے والا ہے، کیسے کیا چیزیں ہوں گی، کیا سچویشنز ہوں گی. تو وہ جو آنے والے پلگرمز ہیں ان کے لیے بھی ایک سیفٹی کے لیے ایک چیز ہے کہ یہاں پر ایسی جگہوں پر خاص طور سے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ٹورسٹ جاتے ہیں، ٹورسٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جو ٹورزم کے لیے آتے ہیں تو جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے ایک جگہ کی، جو ایک اسپرچل چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھو گے جگہ جگہ کی رپورٹس آتی ہے کہ ٹورسٹ آئے، ان کا ایسا بیہیویئر تھا، ان کا اس ٹائپ کا بیہیویئر تھا، ایسی کئی جگہوں کی رپورٹس ہوتی ہے. تو یہ جگہ پر جو ایسے ہی سائٹ سینگ والے ٹورسٹ ہوتے ہیں، جو ریلیجس اسپرچویلٹی جن کے اندر نہیں ہے، مطلب جو ریلیجس ریزنز کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ریسٹرکٹ کیا گیا، نہیں الاؤڈ ہے ان کے لیے. اور آپ دیکھو گے ایسی ٹائپ کی چیز دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، دوسرے ریلیجنز میں بھی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ریڈف کا یہ آرٹیکل ہے، اس کے اندر کئی سارے ٹیمپلز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کئی سارے ہندو ٹیمپلز ہیں جن کے اندر انٹری آف نان ہندوز نہیں الاؤڈ ہے. کچھ کے اندر تو ایسا معاملہ ہے، جیسے مثال کے طور پر رائٹ سائڈ والا جو شری جگت ناتھ ٹیمپل ہے، اس کے اندر تو لکھا ہے اونلی آرتھوڈاکس ہندوز آر الاؤڈ. تو ایسے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، کئی سارے بلیفز ہوتے ہیں، تو ایسا ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ یہ ٹیمپل کے اندر اگر آپ پڑھو گے نیچے جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہاں تک آ کے پرائم منسٹر اندرا گاندھی جب جانا چاہتی تھی جگن ناتھ ٹیمپل میں تو ان کو نہیں الاؤ کیا گیا. اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک پارسی سے، فیروز گاندھی سے شادی کیا تھا، اس وجہ سے ان کو الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک امریکن نوئل میگی ہیڈن وہ جانے کی کوشش کیا تو ٹیمپل کے سیکورٹی پرسنز نے یہاں تک آ کے اس کو ہی واز اللیجڈلی بیٹن اپ، یعنی مارا گیا کہ وہ جب وہ کلائم کر کے سیکرٹلی آنے کی کوشش کی. اور 2006 کے اندر یہاں تک ایسا معاملہ تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈونر تھے ایلزابتھ جگلر، جنہوں نے 1.78 کروڑ 2006 میں ڈونیٹ کیا تھا، لیکن وہ کرسچن تھیں تو اس لیے ان کو الاؤ نہیں کیا گیا ٹیمپل کے اندر آنا. ایسی کئی مثالیں، کئی سارے ٹیمپلز کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور صرف ٹیمپلز نہیں، آپ اگر دیکھو گے کرسچنز کی بھی کوئی سرٹن سیکٹس ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ٹیمپل میں آیا جائے. اب یہاں پہ میں آپ سب کے سامنے ایک بڑا پکچر رکھنا چاہتا ہوں. بڑا پکچر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو گے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا مسجدوں میں سے آنے، مسجدوں میں نان مسلمز کو آنے سے منع نہیں کیا. مسجدوں میں نان مسلم آ سکتے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آئے جن سے میٹنگز ہوئی، نجران سے جو کرسچنز آئے، ایسے کئی سارے ڈیلیگیشنز ہیں، اس کے پروفز موجود ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کہاں کی؟ مکہ کے اندر کی، مدینہ کے اندر کی، مسجد نبوی کے اندر کی. پتا کیا چلا کہ مسجد کے اندر نان مسلمز آ سکتے ہیں، پرمیشن ہے ان کے آنے کی. اور اس تعلق سے آپ اور بھی دلائل دیکھیں گے کہ سمامہ بن اسال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمامہ بن اسال کو جب باندھا گیا تو مسجد نبوی میں باندھا گیا 3 دن کے لیے، تاکہ وہ مسلمز کے رہن سہن کو، ان کی عبادت کو دیکھ لیں اور ایک انٹروڈکشن انہیں مل جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کو مسجد میں آنے سے منع نہیں ہے. یہ ایک خاص مسجد کی بات ہے جہاں پہ یہ ایک پلگرمیج کا سینٹر ہے، جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ریسٹرکٹ کیا گیا. اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، جس کے اندر آتا ہے کہ ان المشرکین نجسن، کہ مشرک جو ہے نجس ہے، تو جو انکلین ہے، ناپاک ہے. تو وہ یہ سوال ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا ہے کہ اس سال کے بعد انہیں اس جگہ پر نہیں آنے دینا. تو وہ جگہ کے اندر یعنی مکہ کے اندر جو ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا، تو وہ ایک ٹائم وارننگ بھی دی گئی کہ اس سال کے بعد یعنی نیکسٹ ایئر انہیں اجازت نہیں دینا. اور انہیں وہاں سے مائگریٹ کرنا تھا، وہ جو اس وقت پہ بسے ہوئے لوگ تھے، اور انہیں ایک سفیشینٹ ٹائم بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ ہونا ہے. لیکن یہاں پہ سوال کیا اٹھایا جاتا ہے کہ کیا نان مسلمز نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کیا وہ پوٹی ہوتے ہیں؟ ایسا سوال پوچھا جاتا ہے. تو اور خود ہم دیکھتے ہیں اسی اینکر نے یہ سوال پوچھا ہے. تو اس بارے میں تو کلیئر آنسر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ٹچ والے نجاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ جو بلیف ہے، مشرک کہا گیا ہے، جو شرک کرتے ہیں، یعنی اوپر والے کے ساتھ جو پارٹنرز کو جوڑتے ہیں، شریک کرتے ہیں، ان کے بلیف کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ٹچ کی بات ہوتی تو مسجد میں بھی آنے نہیں دیا جاتا. مسجد میں نان مسلمز کو لا کر باندھنا، مسجد تو ہمارے لیے پاک جگہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی نماز کی جگہ پر کوئی نجاست، کوئی گندگی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ پتا کیا چلا کہ جو ڈرٹی جو کہا گیا ہے وہ بلیف کے اعتبار سے کہا گیا، عقیدے کے اعتبار سے کہا گیا، اور بلیف کے اعتبار سے. اور اگر سپوز کریے کہ اگر کوئی چیز کسی کو، اگر نان مسلمز کو لٹرلی اگر ریئلی کچھ لوگ اس کو اندر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں،
جو خاص اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گندے ہوتے ہیں, نان مسلمس کو گندا کہا گیا ہے. ان کے بلیف کی بات ہو رہی ہے. اور اگر سچ مچ ایسا ہوتا فزیکل, تو آپ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پکایا ہوا کھانا کھایا. کئی مثالیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمس کا پکایا ہوا کھانا کھایا, یہاں تک کہ جو ان کو زہر بھی دینے کی کوشش کی گئی جو 6 ہجری میں خیبر کے وقت پر, تو وہ ایک یہودیہ, ایک جوئش عورت نے پکا کر کے کھانا دیا تھا, اس کے اندر اس نے زہر ملایا تھا. تو ایسی مثال بھی موجود ہے. تو ان کا اگر ناپاک سمجھا گیا ہوتا, اگر ان کو انکلین سمجھا گیا ہوتا فزیکل طور پر, تو ان کا پکایا ہوا کھانا کھانا جائز نہیں, کیونکہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ جو بھی چیز نجس ہے وہ اسے کھا نہیں سکتے. تو فزیکل نجاست کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک بلیف اور عقیدے کی نجاست کی بات ہو رہی ہے. تو کمپلیٹ انفارمیشن دیکھیں گے تو یہ پورا پکچر کلیئر ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں, اور بہت ساری امیجنری سٹوریز ہوتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پہ شیو لنگ ہے اسی لیے الاؤ نہیں کیا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہندو وہاں چلے جائے گا اور اگر وہ شیو لنگ پہ پانی ڈال دے گا تو شیو جی وہاں سے نکل آئیں گے. پہلے تو دیکھیے یہ بلیف کہ وہاں پر شیو لنگ ہے, یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. امیجنیشن کی بنیاد پر اگر کوئی چیز کہنا ہے تو انسان کہیں پہ بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا, کوئی بھی جگہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے. اور درمیان میں مثالیں بھی آئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر آپ کو وہ شیولنگ دکھ رہا ہے. تو یہ چیز اگر کوئی امیجن کرنے پہ آ جائے تو آپ کو پتا ہے فاؤنٹین وغیرہ پہ بھی لوگوں نے امیجن کیا کہ یہ یہاں پر بھی تھا, ایسے کئی لوگوں نے امیجن کیا ہے. تو امیجنری باتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. اور آپ خود سوچئے کہ کوئی ایک اگر لوگ مانتے ہیں کہ وہ بھگوان تھے تو وہ کہیں قید کیسے ہو سکتے ہیں, کوئی ان کو قید کر کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ خود ایک رانگ بلیف ہے, آپ کے اینگل سے بھی تو رانگ ہے. تو ایسی باتیں پھیلا کر کے لوگوں میں غلط فہمی پھیلانا, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اس کی کوئی بیسس نہیں ہے, اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے, اور اس پتھر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پتھر کے متعلق حدیث آتی ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جو ایک میریکل کے طور پر بھیجا گیا تھا دنیا میں, اور ہمیں اسے چومنے کہا گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے حجر میں جانتا ہوں تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں سکھایا گیا کہ بس چومنا ہے, اور ہمارا بلیف یہ ہے اچھا برا, آزمائشیں, نعمتیں, پریشانیاں, خوشیاں, سب چیز اوپر والے کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ حجر کے اندر بھی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارے ورڈز کہا. تو یہ ہے ہمارا بلیف اس چیز کے تعلق سے. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ملا ہوگا لوگوں کو. آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے, سوال چاہیے, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, غیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. کیا ہندو, سکھ, عیسائی, جین دھرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں, اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. اور اسی پر ہم چرچا کریں گے کہ کیا اسلام یہ سیکھ دیتا ہے, کیا کہیں قرآن حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں, اور ان کا ناش کرنا, ان کا نشٹ کرنا ایک سچے مسلمان کا یہ فرض ہوتا ہے؟ تو سوال ہم سب نے سن لیا. سوال کیا ہے کہ کیا نان مسلمز اللہ کے دشمن ہوتے ہیں, غیر مسلم, اور ان کا ناش ہونا چاہیے, اور ان کا ناش کرنا کیا ایک مسلمان کا, سچے مسلمان کا کیا فرض ہے؟ آئیے سوال کا جواب ہم شروع کرتے ہیں. اور میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے کیا ان کا ناش ہونا چاہیے, یہ جو کہہ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں, تو ان کا ناش کرنا کیا سچے مسلمان کا فرض ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تو آپ کو یہ ملے گا, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ لوگوں کے ساتھ, لوگوں میں مسلم اور نان مسلم دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ دونوں آئے. ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ان کا ناش کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرنے کی بات آ رہی ہے. کتنی کانٹرڈکٹری بات ہے. اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 83, اس کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو, لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اس کی تفسیر میں تفسیر تبری کے اندر عطا رحمہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آئیڈل ورشپرز, جو مشرکس ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کرو. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کرو. للناسی, نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے. اور عربک میں آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیے, ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ, انسان, ہیومینٹی, مین کائنڈ, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. فردر آپ دیکھو گے
کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کہا. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے, سورہ 36, جہاں کئی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سکھایا گیا ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے وجاری ذی القربہ, وہ پڑوسی جو قریب ہے, قربہ, وجاری الجنوبی, اور وہ پڑوسی جو تھوڑا دور ہے. یعنی دونوں پڑوسی, جو قریبی پڑوسی ہے اور ایک جو انجان پڑوسی ہوتا ہے, دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا. ناش کرنے نہیں کہا گیا, ناش کرنے نہیں کہا گیا, بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جب ان کے گھر میں قربانی ہوتی تھی تو اپنے سرونٹ کو کہتے تھے, اپنے خادم سے کہتے تھے اہدیت لجارنا الیہودی, اہدیت لجارنا الیہودی, کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا اس میں سے جو گوشت ہے, اچھا کھانا ہے, بہترین کھانا ہے, کیا تم نے پڑوسی کو دیا؟ اور انہوں نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے حق کے تعلق سے نصیحت کرتے گئے, وصیت کرتے گئے, یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ وراثت میں حق ملنے والا ہے, ناش کرنے نہیں بلکہ وراثت میں حق کرنے والا, ایسا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ ٹیچنگ انہوں نے پہنچائی. اسی وجہ سے صحابہ اور پوری امت میں یہ بات ہے کہ کوئی پڑوسی مسلم ہو نان مسلم ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو پڑوسی جو تھے, جو جوئش پڑوسی تھے, یہودی پڑوسی تھی جو تھے عبداللہ بن عمرو کے, وہ نان ویج خود کھاتے تھے. اگر کوئی نان ویج نہیں کھاتا ہے تو اس کو گوشت نہیں بھیجا جائے گا, obviously ان کی فیلنگ کا خیال رکھا جائے گا. اور آپ دیکھو گے نان مسلم کے تعلق سے ایک مثال ہے صحیح بخاری کی حدیث میں, جہاں اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی والدہ نان مسلم تھی اور کہا کہ میری والدہ نان مسلم ہیں, وہ آئی ہیں اور کچھ ضرورت میں تھی, انہیں چاہیے تھی کوئی ضرورت. تو انہوں نے کہا کہ کیا اصلی امی, کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھی رشتہ داری رکھوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی امکی, ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ, بدر کے ساتھ, ممی کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھو. نان مسلم تھی, کوئی ناش کرنے کے نہیں کہا گیا تھا, بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے, صلہ رحمی کرنے, رشتہ داری رکھنے سکھایا گیا. اور قرآن کی آیت سے بات ملتا ہے کہ کوئی نان مسلم اگر کسی کے ماں باپ ہو جو اسے شرک کرنے بھی کہتے ہیں تو اس بات میں ان کی بات مت مانو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. معروفہ, معروف ورڈ دیکھیے قرآن کے اندر دیا ہوا ہے. اور قرآن کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا گیا ہے. تو ایک مرد اور عورت سے بنایا گیا, یہ فیملی بتائی جا رہی ہے, بلکہ ناش والی بات نہیں ہو رہی, بتایا جا رہا ہے ایک بڑی فیملی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے تھے, جب نان مسلمز کو دیکھتے تھے تو وہ اشارے سے سلام کرتے تھے ان کو, صحابی رسول اشارے سے سلام کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ اگر کوئی نان مسلم کوئی تمہیں سلام کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی سلام تمہیں کرتا ہے, حُيِّيتُم, تو اس کے اندر جنرل بات کہی گئی, اگر کوئی سلام کرے تو اس کا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس سے بیٹر جواب دو, أَوْ رُدُّوهَا, یا تو کم سے کم سیم جواب دو. یہ قرآن سورہ نساء سورہ 86 کی آیت ہے. اس کے بیسس پر علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی نان مسلم اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا بھی جواب دو, ہاں, اور کم سے کم سیم لیول کا دو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ سکھایا, دین النصیحہ, ریلیجس سنسیئرٹی, خیر خواہی ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے, سنسیئرٹی کا نام ہے, ناش کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام نے کیا سکھایا, خیر خواہی کرو, تم اچھی خیر خواہی کرو, سنسیئرٹی رکھو. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بلکہ نان مسلم عورت ہو تو میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں کہ یغضوا من ابصارہم, جب کہا گیا مسلم مردوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچی کرو, تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلم عورتوں سے, بلکہ نان مسلم عورت بھی ہو تو عزت ہوتی ہے, ان کا ایک احترام ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم عورت ہے, ان ریلیٹڈ عورت ہے, تو نظروں کو نیچی کرو. تو یہ کئی ساری چیزیں. ایک یہودی بچہ جب بیمار پڑا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے, کوئی ناش نہیں کرنے گئے, تو یہی سکھایا گیا. مطلب دیکھنے, بیمار ہو دیکھنے, کنسر, ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جاتا ہے تو کچھ ہمت کی باتیں کہتا ہے, ایک انسان میں ہمت اور پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے, بیمار انسان ہوتا ہے نیگیٹو خیال آنے لگتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نان مسلم جو تھے, مکہ کے مشرک جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, ویسے لوگوں کی بات ہے کہ جب ان پہ سوکھا پڑا اور جب وہ لوگ سب ہلاکت کے قریب آ رہے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں ان کے لیڈر ابو سفیان نے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہاری قوم جو ہے نا, قد ہلکوا فد اللہ, کہ وہ یقیناً ہلاک ہو رہے ہیں, ہاں, تو اللہ سے دعا کرو ان یکشف عنہم, کہ اللہ ان کے پرابلم کو سالو کرے. جو سوکھا پڑا ہوا تھا, جو پانی, بارش نہیں آ رہی تھی, کھانے کا معاملہ ایسا تھا, ہڈیاں لوگ کھا رہے تھے, چمڑے کھا رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے, اور پھر وہ
فیمائن جو ہے ختم ہو گیا. یہ یعنی کہ ناش نہیں کرنا, ناش کرنا ہوتا نہیں کرتے تھے دعا, ناش کرنا ہوتا نہیں کرتے تھے دعا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بزنس بھی کیا نان مسلم سے, اس کے تعلق سے تو کئی حدیثیں موجود ہیں, اور یہ سکھایا کہ کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو, اور وعدہ پورا کرنے سکھایا گیا, ہدیے قبول کیے, اور یہاں تک کہ نان مسلم ایک بادشاہ جو تھا اس کی تعریف بھی کی. ہاں, نجاشی نے, جب وہ نان مسلم بادشاہ بھی تھا تبھی بھی تعریف کی کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکھایا گیا. اب آئیے ان کے اندر جو سوال آ رہا ہے, یہ سوال انٹرنیٹ پر بھی بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, تو چلو فیس ٹو فیس یہ سوال کو دیکھتے ہیں, اور جو وہ کہہ رہی ہیں آئیے ان کی آواز میں پھر سے سنتے ہیں. اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کیا ہندو, کیا غیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں؟ کیا ہندو, سکھ, عیسائی, جین دھرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں, اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے؟ یہ کیا اللہ کے دشمن ہے؟ ناش والا سوال تو جواب دے دیا, کیا اللہ کے دشمن ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال کئی لوگ انٹرنیٹ پہ پوچھتے ہیں. وہ لوگ یہ چند آیتیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جہنم کے میں رہنے والے ہیں, اصحاب النار, جہنم میں رہنے والے ہیں. تو کفر کرنے والوں کے بارے میں, انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا. جی ہاں, بالکل کہا گیا. سورہ نساء, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 ہے, ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. سورہ 58 آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ ان کے لیے ذلت والی سزا ہوگی, ہاں سخت سزا ہوگی. لیکن آپ اس بات کو سمجھو کہ سمجھنا یہ ہے, پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سزا اور جزا یہ سارے بلیف سسٹم سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. بھئی کسی کا کوئی بھی بلیف سسٹم ہے, اس کے اندر ایک ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کس کے پاس صحیح بات مل رہی ہے, آج کون ریالٹی بتا رہا ہے, کون صحیح بات بتا رہا ہے. سب مذہبوں میں ہے. آپ کو میں 2-3 مثالیں بتاؤں گا, دیکھیے آپ کے سامنے. دیکھیے مہا بھارت میں آپ دیکھیں گے انوشاسن پرو میں چیپٹر نمبر 114 ورس نمبر 11 میں کہ بھیشما یدھشٹرا کو سمجھاتے ہیں کہ the foolish person who eats the meat of animals, جو وہ بیوقوف انسان جو جانوروں کا گوشت کھاتا ہے, he should be considered the vilest of human beings. ہم لوگ عربک میں کہتے ہیں شر البریہ, سب سے ورسٹ مخلوق, جو انسانوں میں سب سے ورسٹ سمجھنا چاہیے. کون؟ گوشت کھانے والے کو. بلیف ہے. اور یہ کہا گیا انوشاسن پرو کے چیپٹر 115 ورس 47 میں کہ جو اپنے گوشت کو بڑھانے کے لیے دوسرے جانوروں کے گوشت کو کھائے, وہ خود مزری میں, پریشانی میں جیے گا, مشکلوں میں جیے گا, مزری میں جیے گا, غم میں جیے گا. اور in whatever species lives in misery, in whatever species he may take his next birth, یعنی اگلے برتھ میں جو بھی بنے گا پرانی, وہ غم و تکلیف میں ہی رہے گا, اگلے جنم میں بہت تکلیف میں رہے گا. وہ تو ہے بلیف سسٹم ہے, بلیف سسٹم ہے. اور آپ دیکھو گے جیسے وشنو پران اگر آپ کھولو گے تو وشنو پران کے اندر بھی نرک کا کنسپٹ آپ دیکھیے. بک 2 چیپٹر 6 آپ کے سامنے بتایا گیا ہے. The names of the different narakas are as follows. نرک کے جو الگ الگ نام ہے یہ اس طرح سے ہے. یہ سب نام الگ الگ دیے ہوئے نرک کے, جہنم کے, جو ہندو اسکرپچر کے حساب سے جو نرک ہے. These and many other fearful hells are the awful provinces of the kingdom of Yama. کہ یما کے کingdom میں ایسے کئی سارے جہنم ہے, ایسے کئی سارے نرک ہے. یہ ان کا ماننا ہے. ہاں, اور terrible with the instruments of torture, کہ ٹارچر کے انسٹرومنٹس ہے, and with fire, اس میں آگ ہے, into which are hurled those who are addicted when alive to sinful practices. جو لوگ sinful practices, گناہ کے کام کرتے ہیں, جرم کے کام کرتے ہیں, وہ لوگوں کو انہی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا, ایسے لوگ جو sinful practices سے addicted ہے. تو نرک کا کنسپٹ ہم دیکھتے ہیں ہندو اسکرپچر میں بھی ہے یہ بات. اور آپ دیکھو گے جیسے یجوروید کے اندر چیپٹر 30 ورس 5 کے اندر کیا آتا ہے, تو اس کے اندر دیا ہوا ہے for a man who has lost, نرک کے لیے, ہندی والا دیکھ لیجئے, نرک کے لیے ویر دھاتک. تو نرک کے لیے یہ ویدا میں بھی کنسپٹ ہے. میں نے پرانا سے بتایا, ویدا سے بھی ایک ریفرنس بتایا, اتھروا وید سے بھی دیکھ لیتے ہیں. But they say that hell falls to the lot of him that withholds her, کہ پر نرک پراپت ہوتا ہے. تو مانگی ہوئی وشا کے نہ دینے پر, مانگی ہوئی وشا کے نہ دینے پر نرک پراپت ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز مانگی گئی ہے تم سے اور تم نہیں دے رہے ہو تو پھر نرک ملے گا. یہ نرک کا کنسپٹ اتھروا وید میں بھی ہے. اب آتے ہیں کرسچن سکرپچرز میں آتے ہیں. کرسچن سکرپچرز کے اندر بھی آپ دیکھو گے کنگ جیمز ورژن چیپٹر 9 ورس 43 مارک کے اندر, گوسپل آف مارک میں اس کے اندر دیا ہوا ہے ٹو گو انٹو ہیل, انٹو دی فائر دیٹ شیل نیور بی کوئنچڈ, کہ آگ, اور ایک ایسی آگ میں جو کبھی جس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور 2 پیٹرز چیپٹر 2 ورس 4-6 کے اندر آتا ہے کہ بٹ کاسٹ دیم ڈاؤن ٹو ہیل. ہاں, cast them down to hell. نرک کا کنسپٹ, جہنم کا کنسپٹ کرسچن بائبل کے بھی سلیکٹ ورسز میں موجود ہے. اور لو کرسچنز کا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ ورڈز کو نہیں مانے کہ whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life, کہ جو جیسس کرائسٹ میں نہیں بلیو کرتا ہے
وہ پیرش ہوگا, ہاں, اور جو بلیو کرتا ہے وہ پیرش نہیں ہوگا, اسے اٹرنل لائف ملے گی. تو یہ کنسپٹس آپ کو سب اسکرپچرز میں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں؟ ہاں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ الگ الگ بلیفس ہے, ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب اس کے اندر یہ چیز کو ایشو بنا کر کے نفرتیں پھیلانا کہ دیکھو جہنم بتائی گئی ہے, کہ جہنم بتائی گئی ہے کس کے لیے؟ انکار کرنے والوں کے لیے. بھئی جو حقیقت کو سمجھے, جانے, پہچانے اور پہچان کر کے انکار کرتا ہے تو کیوں اس کے اوپر کوئی سزا نہ ہو؟ کانسیکوینس نہیں ہوگا کیا؟ کیا ہمارے کرتوتوں کا پرینام نہیں آئے گا؟ کیا ہم کچھ بھی چاہیں کریں اور کچھ رزلٹ ہی نہیں, ایگزام کا رزلٹ ہی نہیں, ایسا ہوگا؟ تو نہیں, اسلام نے بتایا دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, رزلٹ ہے, ایک امتحان ایگزام ہے, اور ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے. ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے, اور ایگزام کا رزلٹ کب آئے گا؟ آخرت میں, لائف آفٹر ڈیتھ میں, قیامت کے دن اس کا انجام آئے گا. اور اس وقت جو رزلٹ آئے گا تو بچنے والی کیا چیز ہے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم نے مانا ہے جو سچائی ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے, ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ڈائریکشنز کے حساب سے ہم زندگی گزاریں تو ہم بچیں گے. اور اگر ہم نے نہیں کیا, ایمان نہیں, عمل نہیں ہے, تو پھر نہیں بچیں گے. یہ بلیف سسٹم ہے, یہ بلیف سسٹم ہے جو اسلام نے رکھا ہے. لیکن یہ بھی رکھا ہے مرسی کی بات کہ جہنم کے دروازے پہ جو داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو جہنم کی طرف جو آ رہے ہوں گے, جو نرک میں جانے کے لیے آ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا, فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تو جو ڈرانے والا آیا, پیغام آیا, پھر بھی کوئی جھٹلایا. آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے, سوچنے کے لیے دماغ دی تھی, تم نے ساری نشانیاں دیکھی, جھٹلایا, انکار کیا. پیغمبر آیا, پیغمبر کا پیغام پہنچا, میسج تم تک پہنچا, تم نے انکار کیا, تو پھر اس کو سزا تو ملے گی. یہ اسلام کا بلیف ہے. اب سب جگہ اپنے اپنا بلیف سسٹم ہے, تو یہاں پر کوئی اس کے اندر دوسرے ریلیجن کو ٹارگٹ نہ کرے, بلکہ سب ایک دوسرے کے اس ریلیجس چیز کے اندر دیکھیں, پہچانیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں, جو صحیح بات ہے ہم سب مل کر قبول کریں. یہی کنسپٹ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2 سوالوں کا جواب رکھا. اب اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں 3 گیسٹ سے بات کروں گا انشاءاللہ آج کی اسٹریم میں. یہ شارٹ اسٹریم ہے, لمبی اسٹریم ہماری سیٹرڈے کے دے ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے دونوں سوال کے جواب سنا ہے. اس تعلق سے اگر کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. لنک آپ کے ساتھ پن ہو چکا ہے. جی ہاں, تب تک میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی ریلیونٹ سوال ہوا تو میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, اوکے. تو لنک پن کرنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا. لنک ابھی پن ہوا ہے, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. دیکھیے برادرز اینڈ سسٹرز, تب تک میں کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ ایک چیز نوٹس کروں گے, میں نے ایک چیز نوٹس کیا, کیونکہ میں سارے سوالوں میں جب ڈسکس کرتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, تو میں نے ایک ٹرینڈ نوٹس کیا ہے. کیا ٹرینڈ نوٹس کیا ہے؟ کہ سوال کہاں پہ آتا ہے؟ یا تو سوال آئے گا مس انفارمیشن کی وجہ سے, یا تو سوال آئے گا مس انفارمیشن کی وجہ سے, غلط معلومات, کوئی آیت کو ادھوری پڑھ رہے ہیں, کوئی حدیث کو ادھوری پڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے سوال آتے ہیں لوگوں کے. کبھی کبھار سوال اس وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی چیز واضح طور پر کوئی موضوع حدیث ہے, گڑی ہوئی حدیث ہے, اس کو کوٹ کر کے سوال بنایا جا رہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقہ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, کوئی اسکالر کی بات ہوتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے, اسکالر چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو, آخر میں انسان ہے, ان سے بھول ہو سکتی ہے. کوئی اسکالر کے سامنے کوئی دوسرا اسکالر ہو تو ہم دیکھیں گے دونوں میں اگر اختلاف ہو تو کس کے پاس پروف ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کی بات فائنل پروف ہے, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو سوال اٹھتے ہیں اسلام کے خلاف, تو کبھی میں نے دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو کانٹیکس سے باہر نکال کر کے رکھا جا رہا ہے, اس لیے سوال اٹھ رہا ہے. یعنی اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ, پس منظر ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے اندر کوئی انفارمیشن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے, دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ریسرچ نہیں ہوتی ہے, یا تو ایک بائس ہوتا ہے, ایک پریجوڈس ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ سب وجہ ہے جس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کریں گے, سنسیئر انٹینشن ہو, تو ہم ان غلط فہمیوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. چلیے, کسی نے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے سوال پوچھا ہے, لیکن ہم لوگ ابھی یہاں پہ آج کا جو ٹاپک ہے نا, اسی تعلق سے 3 سوال لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, سوال پوچھنے کے لیے آپ لوگ آ سکتے ہیں. ٹاپک آج کا یہی ہے, میں نے آج مکہ کے اندر نان مسلمز کا آنا اور کیا نان مسلمز کے بارے میں جو بات آئی تھی کہ کیا وہ لوگ, کیا ورڈ یوز کیا تھا انہوں نے کہ ان کا ناش ہونا چاہیے. بالکل نہیں,
हाँ, जो टॉपिक का हमने जवाब देखा, बल्कि कल की स्ट्रीम में भी और डिटेल्स में चीजें आई थी। जी हाँ, अच्छा, कमेंट्स के अंदर हम लोग कुछ अगर अच्छे कमेंट्स है मैं हाईलाइट करूंगा। चलो एनीवे, जब तक वो होता है, एक ब्रदर ज्वाइन हो गए हैं। जी, ये साहब अपना सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ओपी। ओके, अच्छा, एक ब्रदर ने एक अच्छा एक वर्स शेयर किया है। इसके अंदर ये आयत भी एक बहुत ब्यूटीफुल आयत है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 61, जिसमें आता है वइन जनहु लिसल्मी फजनह लहा व तवक्कल अल्लाह। अगर वो लोग जंग में भी वो लोग अमन की तरफ माइल हों, तो तुम भी माइल हो जाओ और अपना भरोसा अल्लाह पर करो। तो हम देखते हैं कि ट्रीटी की तरफ, पीस ट्रीटी की तरफ माइल होना इस आयत के अंदर आता है। एक और बहुत ब्यूटीफुल आयत है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक ब्रदर ज्वाइन हो चुके हैं। इस आयत के अंदर आता है कि कुल्लमा औक़दू नार लिल हर्बी अत्फ़ाहा, कि जब जब वो लोग जंग की आग सुलगाते हैं, अल्लाह उस आग को बुझा देता है। ये जूस के बारे में आता है कि जूस जब जब जंग की आग सुलगाते थे, अल्लाह उस आग को बुझा देता है। जी, एक सवाल है कि क्या अल्लाह के दुश्मन है? देखिए, एक क्लियर बात है कि कोई शख्स जो ईमान लाता है, सही रास्ते पे चलता है, और कोई है जो इनकार करता है समझने के बावजूद, तो क्या दोनों बराबर होंगे? क्या वो दोनों बराबर होंगे? तो क्या इनाम नहीं मिलेगा सही पास होने वालों को? क्या फेल होने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी? तो हाँ, फेल होने वाले को लिए सज़ा है। अब यहाँ देखिए बात क्या है ना, कि वो लोग जो अल्लाह ताला से दुश्मनी करते हैं, अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी करता है। तो अल्लाह की दुश्मनी है, और यहाँ समझना क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा बंदा डिज़र्व करते हैं, वैसा देता है। यहाँ अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है कि किसी रास्ते चलते आदमी से अल्लाह ताला बुग़्ज़ रखे, अल्लाह ताला नफ़रत रखे। अल्लाह ताला इंसानों को जो देता है, उनके कामों का बदला होता है। जो अच्छा करेंगे उनको अच्छा मिलेगा, हल जज़ाअल इहसान इल्लल इहसान, अच्छे का बदला क्या है सिवाय अच्छाई के, और जो बुरा करेंगे उनको अपने कामों के मुताबिक रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी, जो बुरा करेंगे उनको सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बंदों के साथ क्या करता है, जैसा वो करते हैं वैसा अल्लाह ताला करता है। तो यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है। जो पलटेगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह उसे हिदायत देगा। जो हक को देख करके अनदेखा कर दे, जिंदगी उसी चीज पे गुजारे, तो किस चीज पर है वो सही चीज पर है, गलत चीज पर है? वो बिल्कुल गलत चीज पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, ये जो अल्लाह जो ऐसा आपको क़यामत के दिन हमारे हाथ में जो गुनाह करते थे उनके हाथ में दाएं हाथ में किताब देगी और जो अच्छे काम करते थे वो अल्लाह हमको सीधे हाथ में अपने अमाल की किताब देगी। ये सही है ना? जी हाँ, कुरान में जिक्र है ये, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो अब हिंदू अभी अच्छे काम करते ना, तो उनके भी हाथ में सीधे हाथ पे किताब देगी अल्लाह? देखिए, सिंपल सी बात है कि इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम दिल का काम होता है, वो है ईमान। ईमान सबसे पहली चीज है। अगर ईमान नहीं है तो आगे क्या चीज है फिर? तो सबसे पहली चीज क्या है? ईमान, जो दिल का अमल है। और अगर कोई ईमान नहीं लाता, जो ऊपर वाले के बारे में सच्ची बात पहचान करके इनकार करता है, तो फिर उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा कि पिछले लोगों का क्या होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनका मामला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जानता है। तो हम लोगों के फैसले नहीं करते हैं, अल्लाह ताला फैसला करेगा। हाँ, दुनियावी एतबार से हम किसी को क्या शुमार कर रहे हैं, मुस्लिम शुमार कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम शुमार कर रहे हैं, तो दुनियावी एतबार से हम उनका
یہ شمار کر رہے ہیں. ہم آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, جو دیکھ کر کے انکار کریں گے ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. آخرت میں تو ایک وارننگ ہوتی ہے کہ وہ اس راستے سے بچیں, اور جو صحیح راستہ ہے اس کو دیکھ کر پہچان کر قبول کریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اسلام سے پہلے جو ایسو ہندوازم تھا دنیا میں, وہ ہندوازم کو فالو کرتے تھے, وہ کیا وہ جنت جائیں گے جہنم جائیں گے وہ لوگ؟ دیکھیے اسلام سے پہلے جو آپ نے کہا نا, تو اسلام جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام کا مذہب تھا, جیسے کہ قرآن میں دیا ہوا ہے. جو میں اس بارے میں نہیں بول رہا ہوں, پرافٹ محمد سے پہلے ہندوازم تھا, اب وہ لوگ ہندوازم کو فالو کرتے تھے. میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں جی, کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ ہندو جو ہے سو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. جو پرافٹ محمد سے پہلے آئے تھے ہندوان, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کیسا ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ تو اس وقت تو اسلام تو نہیں آیا تھا, انڈیا میں کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو وہ ہندو جو ہے سو جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ دیکھیے یہ سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں, تو میں آج پھر ایک بار دے دیتا ہوں انشاءاللہ. اور مجھے ایسا لگا آپ کی آواز سے کہ آپ تو کئی بار آ چکے ہیں, تو شاید آپ وہ جواب کو سن چکے ہوں گے, لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جسٹ 1 منٹ. یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب اسکرین پہ لا رہا ہوں. چلیے ایک بار پھر یہ سوال کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں, جیسے یہ دیکھیے آیت سورہ 17 verse 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, کہ ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. یعنی عذاب آئے گا تو رسول کے آنے کے بعد ہی آئے گا. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا, جہنم میں جب بھی کوئی لوگوں کو ڈالا جائے گا, فوج کو ڈالا جائے گا, کمپنی کو, تو وہاں کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے, فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا. تو یہاں پہ یہ آیت سورہ ملک کی سورہ 67 کی آیت نمبر 8 اور 9. اور قرآن میں سورہ 4 verse 115 میں آتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی, حق واضح ہونے کے بعد بھی کوئی جھٹلاتا ہے, کوئی مخالفت کرتا ہے, تو حق واضح بھی تو ہونا چاہیے. تو ایسی کئی ساری دلیلیں ہیں, وہ سب دلیلوں کو دیکھ کر, جیسے قرآن میں ویل یومئذ للمکذبین, اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والوں کے لیے, مکذبین کے لیے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. یہ حدیث ہے ابن حبان میں, مسند احمد میں, حدیث صحیح سند سے ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آرگیو کریں گے. ایک شخص وہ ہوگا ماتا فی الفترہ, جو فترے کے دور میں مرا, مطلب جو پیریڈ میں 2 نبیوں کے درمیان کے دور میں مرا, یعنی کہ اس کو اسلام کا میسج ملا ہی نہیں. تو جو آپ جو سوال بول رہے ہو نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو فلاں مذہب کے لوگ رہے ہوں گے ان کا کیا ہوگا, تو یہ ماتا فی الفترہ ہو سکتا ہے وہ کھاتے میں آتے ہوں. لیکن حدیث میں صرف وہی نہیں دیا ہے, اس کے اندر اسمو بھی دیا ہے, یعنی کہ کوئی بہرا ہوگا, وہ کہے گا اللہ اسلام میرے پاس آیا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا, یعنی اسلام کا میسج آیا لیکن سنائی نہیں. وہ ایک ہوگا احمق, پاگل, آیا بھی اس کے پاس میسج, سنا بھی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اور تیسرا حرم ہو, یعنی بہت بوڑھا, آیا بھی پیغام, سنا بھی, تھوڑا تھوڑا شاید سمجھا بھی ہوگا لیکن برابر سے سمجھ میں نہیں آیا. یہ سب کیا کہیں گے, یہ سب اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم کو یہ پیغام نہیں ملا, ان شارٹ پیغام نہیں ملا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے وعدہ لے گا, عہد لے گا, اور انہیں کہے گا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, اور ان سے یہ عہد لیا جائے گا کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھیجے گا, کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارے لیے رسول ہے آج, یہ تمہارے لیے رسول ہے آج, تمہیں اس کی بات ماننی ہے. وہ فرشتہ انہیں ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں پہ وہ دیکھیں گے تو انہیں آگ دکھائی دے گی, اور فرشتہ کہے گا ادخلو, اس میں داخل ہو جاؤ. جو لوگ اس میں جائیں گے, داخل ہو جائیں گے, ان کو وہ آگ ملے گی بردوں و سلامہ, ٹھنڈک والی اور سلامتی والی, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا, بردوں و سلامہ. اور جو لوگ اس آگ میں نہیں جائیں گے انہیں کیا ملے گا, انہیں جہنم ملے گی, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کے پاس عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ کے اس پیغمبر کی بات مانیں گے, قیامت کا دن دیکھ چکے ہیں, عہد کر کے آئے ہیں, اور پھر بھی نافرمانی کریں گے کیونکہ انہیں آگ دکھ رہی ہے نا, انکمفرٹیبل دکھ رہا ہے. خود کا جو سوارتھ ہوتا ہے, بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں یہ بات ہی میں سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا وہ ویسے ہی کام کریں گے زندگی بھر, ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بس ایک چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, میرا فائدہ کس میں ہے, صحیح کیا غلط کیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے میرا فائدہ کہاں ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے, جو ان کی عادت بنی ہوئی ہوگی ویسا ہی کام کریں گے. تبھی بھی جو زندگی بھر کی عادت ہوگی وہی کام کرنے والے ہیں, کہ یہاں پہ
انہیں کہا جا رہا ہے آگ میں جاؤ, اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا فرشتہ ہے وہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ اس آگ میں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہے ہیں نہیں جا رہے, نافرمانی کر رہے ہیں. تو وہ جو عادت بنی ہوئی ہے وہی عادت کے غلام ہوں گے, وہ ویسے ہی کام کریں گے. یعنی ان کی زندگی کا رزلٹ آ رہا ہے, یہ ان کی زندگی, جو امتحان تو زندگی ہوتی ہے نا اس کا رزلٹ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بھر کی کوشش ہوتی ہے صحیح کیا کرنا ہے, سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, انہیں یہ جاننے میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ اس وقت بھی صحیح کام کریں گے, جو زندگی بھر یہی اصول پہ جیے ہوں گے وہ وہی وہاں پہ بھی صحیح کام کریں گے, حالانکہ میسج نہیں ملا انہیں. لیکن ان کا امتحان اس طرح سے ظاہر ہوگا اور ان کا رزلٹ اس طرح سے کلیئرلی دکھائی دے گا, کلیئرلی پتا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ فیصلہ جانتا ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے, کون شخص کا کیا ہوگا. ہم یہی جواب دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. امید تو کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ کرسچن, ہندو, جو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, ایسا سمجھتے آپ؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی شخص جس کو پیغام نہیں ملا, جس کو پیغام نہیں ملا, وہ وہاں پر کیا کہے گا. 4 قسم کے لوگ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ سب میں سے کوئی بھی وہاں ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے پیغام نہیں ملا تھا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک تو غلط ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ آسمان اور زمین کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ گاڑی کا جیسے اگر ایک ہی ڈرائیور ہوگا, 2 ڈرائیور ہوں گے تو گاڑی میں پورا کیوس ہو جائے گا, پوری طرح سے سب چیز درہم بھرم ہو جائے گی. تو ایک چھوٹی سی گاڑی کا یہ معاملہ ہے, تو پوری کائنات میں اگر ایک مالک کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول ہوتا تو سب چیز فساد, سب چیز پوری بگڑ گئی ہوتی. یہ تو پوری کامن سینس کی بات ہے, کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رکھا ہے کہ اللہ عذاب تب تک نہیں دے گا جب تک کہ رسول نہ آپ پہنچ جائے, یعنی کہ میسج نہ مل جائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, ہاں اللہ کی رحمت ہے. اب کیا ہوگا, جو آپ بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے ہو, تو میں وہی جواب بار بار دے رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ قیامت کے دن پتا چلے گا, کس کے حالات کیسے تھے, کس نے کیسی زندگی گزاری, اس کا کام کرتوت کیسے تھے. شیخ محمد الجبالی ایک اچھے اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے ایک, وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا ایک ایسا شخص آپ کو ملتا ہو جو آپ کا ہو سکتا ہے دنیا میں پڑوسی ہو, اور اس تک میسج سچ مچ نہیں پہنچا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, اور قیامت کے دن اس امتحان سے وہ ہو سکتا ہے گزر کر کے وہ اس فرشتے کی بات مانے گا, آگ میں جائے گا اور وہ جنت پہنچے گا. اور جو دنیا میں غیر مسلم پڑوسی تھا وہ ہو سکتا ہے جنت جا کر وہاں پہ بھی تمہارا پڑوسی ہو. یہ ایسا وہ کہتے ہیں, بہت ریزنیبل بات کہتے ہیں. لیکن آف کورس یہ بات کو انریسٹرکٹیڈ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی انسان دیکھتے ہوئے اندیکھی کر دے, جس کو میسج ملا بولے نہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب چیز اللہ جانتا ہے, دل کے حال کو جانتا ہے, فیصلہ کون کرے گا, اللہ کرے گا. جی امید کرتا تو ہوں. آپ یہ بولے کہ ایک مسلمان جو برے کام کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا, مگر ایک ہندو اچھے کام کرا تو وہ جہنم میں جائے گا, ایسا بھی ہے نا؟ یہاں پہ بات وہ نہیں ہو رہی ہے. اب آپ نے وہ لوگوں کی بات کہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے, اب آپ آ جا رہے ہو. آپ کا یہ سوال بالکل الگ سوال ہے. ایک مسلم برے کام کرے گا تو اس کا کیا ہوگا, تو یاد رکھو اس بات کو. کوئی ایک انسان ہوتا ہے نا, گناہ کے کام کرنا شروع کرتا ہے, غلط کام کرنا شروع کرتا ہے, اس کا معاملہ الگ ہے کیونکہ اس کے پاس پیغام ملا ہے, وہ مسلم ہے, اس کے پاس اسلام کا میسج پہنچا ہے, اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے. وہ یہ نہیں بول سکتا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا, کیونکہ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے ماذا عمل فیما علم, جو اس کو معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیا. اس کو معلوم تھا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا. اور ہوتا کیا ہے, سنو, ہوتا یہ ہے نا کہ انسان شروعات کرتا ہے گناہوں سے, کہتا ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں بٹ میں مسلم ہوں, بچ جاؤں گا, میں تو مسلم ہوں, گناہ ہے. لیکن وہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, اسکالرز بتاتے ہیں کفر کے دروازے پر دستک دے دیتے ہیں, ناک کر دیتے ہیں کفر کے دروازے پر. کیونکہ آدمی شروعات کرتا ہے گناہ سے, کہتا ہے گناہ ہے, میری کمی ہے, پھر ایک دن بولتا ہے میں نہیں مانتا. یہ نہیں مانتا کیا ہوا, یہ کفر ہو گیا. تو شروعات کہاں سے کیا, گناہ سے. خاتمہ اس کا کہاں ہوا, کفر پہ ہوا. کہاں سے شروعات ہوئی, گناہ سے. تو کئی بار گناہ جو ہوتے ہیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں آدمی کو. فیصلہ کون کرے گا, اللہ کرے گا. ہو سکتا ہے کسی کا نام مسلم ہے لیکن وہ اندر سے ریئلی مسلم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اسی لیے گناہوں کے راستے پہ چلنے سے ڈرنا چاہیے. اب جہاں تک ایک نان مسلم کا سوال ہے, تو وہ نان مسلم کا آپ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کو پیغام ملا, سمجھ میں آیا, پھر بھی نہیں مانتا ہے, سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح بات ہے, سچی بات ہے, وہ سمجھ گیا اور پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے, تو کیا اس کو اس کے کام کا کوئی رزلٹ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اس کو ہر ہندو آپ سمجھتے ہیں, زندگی ہے نا, ہر ہندو کو جو ہے سو اسلام معلوم ہے کیا ہے, قرآن کیا ہے. میں بات کو جتنا ڈیٹیل سے آج ایکسپلین کیا ہو نا اس ویڈیو, اس کلاس میں, اس ویڈیو میں شاید میرے خیال سے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. سوال نہیں بنتا ہے, یعنی یہاں سوال کا آنسر آ چکا ہے.
हाँ Thank you, sir. I Most appreciate it. मोस्ट वेलकम. माज खान जी. अस्सलाम जी. वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. जी, हमें शेयर मार्केट के बारे में जानना था. हाँ, तो मैंने बताया कि शेयर मार्केट का टॉपिक आज नहीं है. मेरी वीडियो है, आप जैद पटेल शेयर मार्केट करके सर्च करिए. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. और कुछ दिन पहले शेख दुक्तूर नसीम के साथ में एक वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में. हाँ जी. आज वो टॉपिक नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं. हाँ, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा, एक भाई एक सवाल पूछ रहे थे. बट मुझे इनका सवाल यहाँ पे हदीस नंबर 3970 चैट में मैं देख रहा था. एक सवाल किसी का आया था 3970. ये अली रदियल्लाहु अन्हु के मुतालिक है कि बद्र की जंग में शरीक हुए. यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है. आपका सवाल क्या, आपको खुद आके पूछना पड़ेगा भाई. लाइव आइए स्टूडियो में और सवाल आके पूछिए. हाँ, मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात. ओके, एक सवाल है, स्क्रीन पे लाके पढ़ता हूँ. सर, वह भी हदीस कोड कर दे. हदीस से बुखारी ने फरमाया वो किसी जिम्मी का कत्ल कर दे. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हदीस है. अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर. हदीस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल रजुलन मिन अहले ज़िम्मा, जो किसी आदमी का कत्ल करे जो जिम्मियों में से है. जिम्मी किसे कहते हैं? जो एक नॉन मुस्लिम हो, जो एक मुस्लिम कंट्री में रहता हो. तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसे शख्स का कत्ल करे, लम यजिद राइहतल जन्ना, उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी. व इन्ना रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, हालांकि उसकी खुशबू फला फला फासले से मिलती है. जन्नत की खुशबू बहुत दूर से, कई साल दूर होगा जब जन्नत से आदमी, तो उसे वहां से भी जन्नत की खुशबू मिलने लगेगी कि जन्नत के मैं करीब पहुंच रहा हूं. लेकिन जो शख्स किसी ऐसे नॉन मुस्लिम का कत्ल करे, हाँ, जो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम हुकूमत के मातहत रहता है, तो उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी. और बाज लोग कहते हैं आतंकवादी को हूर मिलेगी. हूर दूर की बात है, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी जो ऐसा काम करेंगे, जैसे कि हमें हदीस में मिलता है. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह आज की स्ट्रीम में जो हमने सवाल और जवाब लिए, उम्मीद करता हूं कि इससे फायदा रहा होगा इंशाल्लाह. आज की स्ट्रीम हम यहीं खत्म करते हैं इंशाल्लाह. हमारी अगली स्ट्रीम डायरेक्टली, जो मेरी स्ट्रीम होती है वो अगली डायरेक्टली फ्राइडे को ही होने वाली है इंशाल्लाह. और दरमियान में हम लोग हमारा ख्वाब बेटर इंडिया की वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसा प्लान हुआ है. छोटी वीडियोस बना के अपलोड करेंगे इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्ट्रीम. शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है और इस मंडे को मैं बच्चों की स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे रहेगी, और मौका मिला अगर तो मैं शायद बीच में कभी रख लूंगा इंशाल्लाह. तो शुक्रिया. इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं. और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम.